सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मौलाना साहब एक वाहिद इस तरह के शख्स हैं या पॉलिटिशियन हैं जो कि हुकूमत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत उनको अपसेट करना अफोर्ड नहीं कर सकती। और यही वजह है कि हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है उनको मनाने के लिए। हाँ, हुकूमत की कुछ कंपल्शन जरूर थी इस पूरे मदारिस के हवाले से बिल पर, जिसकी वजह से हमने देखा था कि जो इसके अगेंस्ट जो आवाजें थी उनके साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन उलेमा हजरात के साथ अता तारड़ साहब नजर आए थे। यानी कि हुकूमत अपने आप को ऐसे दिखा रही थी पीएमएलएन कि हम उनकी भी जो बातें हैं या उनकी भी जो इसमें रिजर्वेशंस हैं हम उनके साथ भी खड़े हैं। लेकिन बहरहाल ये कि अल्टीमेटली हुकूमत इस हवाले से दोनों तरफ से एक तरह से आप समझें कशमकश का शिकार है। उनकी क्लियर कोई साइड नहीं है। एक तरफ जो इसके खिलाफ आवाजें हैं मदारिस बिल के खिलाफ, उनके साथ भी हुकूमत को साइड करना पड़ता है या अपनी अलाइनमेंट शो करनी पड़ती है, एंड जिसमें फैटफ वगैरह की भी कुछ मामलात हैं। और जो दूसरी तरफ मौलाना साहब के हवाले से मामला है, वो आज की बात नहीं है, वो एक पुरानी बात है कि मौलाना साहब को हुकूमत नाराज नहीं कर सकती। और हुकूमत वाकईतन ये समझती है कि मौलाना साहब एक ऐसे समझे फिगर हैं कि जो हुकूमत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत को बहुत शदीद थ्रेट दे सकते हैं। उनकी नाराजगी हुकूमत की रुखसती का भी बायस बन सकती है। और इस वजह से देयर इज एन एक्सटेंट जहां तक हुकूमत उनको अपसेट कर सकती है मौलाना साहब को। पीएमएलएन के अपने कई लोग बताते हैं कि हम मौलाना साहब को एक एक्सटेंट से आगे नाराज या अपसेट नहीं कर सकते। उनके नवाज शरीफ के साथ और मियां साहब के साथ, जो बड़े मियां साहब हैं उनके साथ जो रवाबित हैं, वो भी उसकी बहुत प्राइमरी रीजन है। क्योंकि फिर उनकी जो भी बात होती है उसका एक जो भी प्रेशर होता है कि उनकी बात की जाए या उनके मुतालबात पूरे किए जाए, उसका हमेशा से प्रेशर एक मियां साहब की तरफ से भी आता है कि मौलाना साहब को आपने साथ लेके चलना है, इवन दो ही इज इन द ऑपोजिशन। तो बहरहाल मेरी इस हवाले से इत्तला यही है कि ये मामला हल हो गया है और हल होने के करीब है। मैं ये नहीं कहती कि ज्वाइंट सेशन से पहले हल हो जाएगा, हो सकता है इनको अभी भी इसमें ज्वाइंट सेशन की जरूरत पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात जरूर है कि ये जो मौलाना साहब ने या जेयूआई ने कॉल दी हुई थी ना कि हम सड़कों का रुख करेंगे और हम एहतजाज की तरफ जाएंगे अगर हमें मजीद इसमें हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जाता है, उस नहज तक बात नहीं जाएगी। उससे पहले ये मामला हल हो जाएगा। और आई डोंट से दैट इमीडिएटली इसका कोई रेजोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इन डेज टू कम ये बात बिल्कुल तय है कि मदारिस बिल पे इनकी जो भी रिजर्वेशंस है उनको एड्रेस कर लिया जाएगा इन डेज टू कम। आई डोंट से इमीडिएटली, बट यस, डेफिनेटली इन डेज टू कम। वेल, एक्चुअली जो गंडापुर साहब के हवाले से रिजर्वेशंस हैं और मोहसिन नकवी से जो उनकी मुलाकात थी, उसमें अगर हम कहें कि उंगलियां उठाना लोगों का भेजा है गंडापुर साहब की तरफ, तो आई थिंक ये बिल्कुल ज्यादती होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, गंडापुर साहब के ऐसा लगता है कि कई रूप हैं। ये उनका वो रूप है जो वो हुकूमत के साथ जो होता है, और जो जब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो मुलाकातें करते हैं तो उनके ये वाला रूप हम देखते हैं। अभी आप देखें, ये जो मुलाकात हुई है, जो पेशावर गए हुए थे मोहसिन नकवी साहब, एक तो मतलब बंदा कह सकता है ना, जो कि अक्सर गंडापुर साहब मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जी हमारे एक ऑपरेशनल, एक फंक्शनल भी तो हमारे ताल्लुकात है ना जिनको हम लोग तर्क नहीं कर सकते, जो कि हमारे डे टू डे अफेयर्स के हवाले से हैं। ये मुलाकात हुई है केपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर, और कुर्रम में, पारा चिनार में जो सिचुएशन है उसके हवाले से। वफाक ने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम आपका हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपको अगर कोई मजीद इसमें कुछ जदीद जिद्दत चाहिए या आपको कोई मजीद फंड्स चाहिए, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी जो कॉम्बैटिंग सलाहियत है सूबे की, आप उसको एनहांस करें। इंटरेस्टिंगली अगर ऐसी चीज होती है, जो भी उनको कॉम्बैटिंग सलाहियत मिलती है, तो जाहिर है इजाफी नफरी मिलती है या कोई फंड्स मिलते हैं। गंडापुर साहब डेफिनेटली अगर वो दोबारा कोई एहतजाज की कॉल देते हैं या लीड करते हैं अगर वो पीटीआई के बिहाफ पर, तो वो जो भी चीज उनको जो वफाक की तरफ से दी जाएगी, यानी मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला की तरफ से दी जाएगी, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें वो लोग उस एहतजाज में भी बरोए कार लाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ी अजीब सी बात है, दोनों मतलब जब एहतजाज आता है तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, और जब एहतजाज के अलावा एक दूसरे से मिलते हैं तो बगलगीर होकर, और जो एक पूरी मुलाकात की जो एक वाइब होती है वो इस तरह से होती है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों एक दूसरे के। तो ये बड़े सारे रूप हैं। जाहिर है, मुझे लगता है गंडापुर साहब को सिंगल आउट करना भी इसमें ठीक नहीं है। यही बात हुकूमत की तरफ और मोहसिन नकवी साहब पे भी उतनी लागू होती है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी जब उससे पहले जब ये लोग आ रहे होते हैं एहतजाज के लिए,
تو وہ لوگ بھی آپ کو پتا ہے ان کی طرف سے بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر جائیں گے اور ہم ہر صورت ان کو روکیں گے، ہمارے صبر کو نہ آزمائیں. اور جب پھر ایسے مقامات پر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر محسن نقوی صاحب پہ بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھی ایک الگ سا روپ ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک اس معاملے میں دونوں کا تضاد ہے، چاہے گورنمنٹ ہو یا چاہے اپوزیشن ہو. یہ وہی بات ہے جو میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی کی ہے کہ گنڈا پور صاحب، آئی ول سے اٹ اگین، کہ وہ عمران خان صاحب کے مخالف نہیں ہے اور وہ عمران خان صاحب کے یقیناً ویل وشر ہے، لیکن ان کے ایک بہت واضح قسم کا ان کا ایک بہت اسٹرانگ رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لائک مائنڈیڈ ہیں لائک محسن نقوی صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے روابط ہیں. اور اس وجہ سے ان کو پارٹی میں بھی شدید طرح سے کئی مرتبہ ان کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے. بلکہ گورنمنٹ کے کچھ لوگ اس حد تک کلیم کرتے ہیں کہ جب ڈی چوک پہ آپریشن وغیرہ جب بھی ہوا تھا، اس سے پہلے گنڈا پور صاحب جو چلے گئے تھے اور بشرا بی بی بھی ساتھ چلی گئی تھی، ان کو پتا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح سے کچھ ہونے والا ہے تو آپ چلے جائیں سارے. یہ ظاہر ہے اصولی چیز ہے اور اخلاقیات کا، انسانیت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنے ورکرز کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، ان کو بھی کہتے کہ میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ میرے ساتھ چلیں. ظاہر ہے وہ اگر کال دیتے، آئی ڈونٹ سے ورکرز، کیونکہ اس وقت بہت چارج تھے، میں نہیں کہتی کہ سارے ورکرز فوری طور پر مان جاتے اور ان کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ ہی ایز اے لیڈر وہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں میں اگر خود جا رہا تھا تو میں نے اپنے ورکرز کو بھی یہی تائید کی تھی کہ آپ لوگ بھی جائیں، میں آپ کی بھی جان کا ضیاع نہیں چاہتا. تو بہرحال یہ انہوں نے نہیں کیا اور اس کے اوپر شدید تشویش ہے، ہونی چاہیے پوری پارٹی کو کہ وہ اکیلے چلے گئے. انہوں نے کوئی کال نہیں دی کہ، اور کوئی انسٹرکشنز نہیں آ رہی تھی. علیمہ صاحبہ نے بھی یہ بات کہی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے، کہ جو جب لائٹس وغیرہ آف تھی وہاں پہ تو کنٹینر سے کسی قسم کی کوئی انسٹرکشنز نہیں آ رہی تھی. سو آئی تھنک یہ باتیں ساری تشویشناک ہیں اور یہ وہی ایک ملٹیپل آپ سمجھیں الگ الگ روپ ہیں جو کہ نظر آتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ابھی مذاکرات کی بات چل رہی ہے تو اس وقت ہمیں یہ تمام تر یہ جو ان کے اچھے روپ ہیں یہ نظر نہیں آتے، نہ حکومت نہ اپوزیشن. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپوزیشن والے جو کہتے ہیں نا اسپیکر چیمبر میں آ کے بسکٹ کھا کے چلے جاتے ہیں، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، یہ فیکچوئل چیز ہے کہ ویسے ان لوگوں کے اچھے روابط ہیں، اچھی سلام دعا ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب مذاکرات کے اوپر، عملی چیز کے اوپر، جب کسی ہارڈ کور ایشو پہ بات کرنے کی بات آتی ہے یا باری آتی ہے تو اس وقت یہ لوگ اپنے یہ جو اچھائیاں ہیں پتہ نہیں ان کو کہاں چھپا لیتے ہیں. بالکل سلمان صاحب کا، سلمان احمد کا آئی تھنک وہی انجام ہوا ہے پارٹی میں جو کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. ایک تو بات یہ، انہوں نے خیر بشرا بی بی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے اس حد تک کہا تھا کہ 2018 سے میں چپ ہوں ورنہ میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا اور میں کہنا چاہتا تھا. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے مطلب انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ جتنی بھی اس وقت ان کے اوپر مصیبتیں ہیں سب کی ذمہ دار بشرا صاحبہ ہیں. ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں بشرا صاحبہ کے حوالے سے فیصل واڈا صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن فیصل واڈا صاحب اور سلمان احمد صاحب آپس میں ان کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، کیونکہ فیصل واڈا کے خلاف سلمان صاحب بھی ٹویٹس کرتے رہے ہیں، ان کو ٹاؤٹ کہہ کر اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کا پیادہ کہہ کر پکارتے رہے ہیں، بہت کچھ کہتے رہے ہیں ان کے حوالے سے. مین وائل فیصل صاحب کا بھی ایک وہ جو انٹرویو ہے وہ سب نے ہم نے دیکھا ہے، جہاں انہوں نے سلمان صاحب کو مطلب باقاعدہ سپلائر کہہ کر مخاطب کی ہے. تو مطلب ان دونوں کی آپس میں بھی کوئی نہیں بنتی بات، یہ دونوں ایک ہی کرتے ہیں. ان کی جو آبزرویشنز ہیں یا جو ان کی تنقید ہے، شدید ترین تنقید ہے بشرا صاحبہ کے خلاف، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی نوعیت کی ہے، باتیں بھی ایک جیسی ہیں، لیکن ان دونوں کی آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی آپ سمجھے سیٹنگ نہیں ہے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ بڑی ایک اہم آبزرویشن ہے، آئی تھنک کئی لوگوں نے مس آؤٹ کی ہے. تو سلمان صاحب، ظاہر ہے فیصل صاحب کو تو وہ پہلے ہی پارٹی سے خان صاحب نکال چکے ہیں، اور آج سلمان صاحب کا بھی ابھی حالیہ دنوں میں یہی انجام ہوا کہ انہوں نے اپنی پارٹی رکنیت سے، بیسک ممبرشپ سے ان کے ہاتھ انہوں نے دھو بیٹھے. وہ آپ یہ بات بھی صحیح ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی پارٹی سے خیر بے دخل ہوئے تھے، لیکن ان کا بشرا صاحبہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی یہی والی باتیں کی تھیں، کیونکہ اب بیسکلی پرابلم یہ تھی کہ ترین صاحب اور علیم خان صاحب ان کا وہ ایک کنٹینشن تھا یا ان کی ایک ایسپریشنز تھیں چیف منسٹر پنجاب کے لیے خان صاحب کے دور میں، جو کہ بزدار صاحب کو دے دیا گیا تھا آؤٹ آف نو ویئر اور آؤٹ آف دا بلو. اور وہ جو بزدار صاحب تھے وہ ظاہر بشرا صاحبہ کے کہنے پر اور ان کی من منشا پر آئے تھے. تو اس وجہ سے دراصل پرابلم بنی اور اس وجہ سے معاملہ خراب ہوا. اسی وجہ سے بشرا صاحبہ، کیونکہ بار بار یہ لوگ ایسپائر کرتے رہتے تھے کہ ہمیں بنا دیں چیف منسٹر پنجاب، تو اس وجہ سے بشرا صاحبہ کو ظاہر ہے ان لوگوں کی یہ والی بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ آپ میرا ایک نامینیٹڈ بندہ ہے، آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں.
کبھی بھی نہیں انہوں نے یہ بات وہ کی. اور آپ دیکھیں بشرا صاحبہ پریویلڈ, کیونکہ شدید ترین اختلافات کے باوجود بھی یہ بات اب تو آن ریکارڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو خان صاحب کا اختلاف ہوا تھا وہ اسی بات پہ تھا, بزدار صاحب کے سی ایم ہونے پر. تو یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ ٹل دا ویری لاسٹ ڈے خان صاحب نے بزدار صاحب کو انٹیکٹ رکھا, ان کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی. سو مچ سو انہوں نے سارا جو وہ نزلہ تھا وہ اپنے اوپر لے لیا عمران خان صاحب نے, اور بزدار صاحب کو بہرحال انہوں نے پھر بھی کسی طرح سے ان کی طرف کوئی بھی چیز نہیں آنے دی. دیکھیے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, میں اس وقت صرف اپنا تجزیہ اس میں سائڈ میں رکھ کے صرف اتنی بات کرنا چاہتی ہوں ایک فیکٹ کی بنیاد پر, اور وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کا شاید یہ ماننا تھا کہ عمران خان صاحب کی تمام تر پرابلمز برداشت کر کے شاید وہ بھی اب اپنے دل میں اس بات کے قائل ہو گئے ہوں کہ ان کے اوپر جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ بشرا صاحبہ کی طرف سے آ رہی ہیں. لیکن فیکٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی بشرا صاحبہ کے حوالے سے ان کے خلاف ایک بات نہیں سن سکتے, اور بشرا صاحبہ کے حوالے سے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ شاید قائل ہو گئے ہیں یا شاید وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ میں یہاں سے چھوڑ کے اگر جاتا ہوں یا میں ان کے ساتھ اگر اپنا تعلق ختم کرتا ہوں یا ان کو پارٹی میں ہی ایٹ لیسٹ ان کی جو پریزنس ہے اس کو منیمائز کر لیتا ہوں تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے. خان صاحب ان میں سے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ وہ ایک بشرا صاحبہ کی پریزنس کو منیمائز کرنے پہ راضی ہیں, ذاتی تعلق تو اپنا ختم کرنے پہ یا کوئی ایسی چیز پہ تو آپ بھول ہی جائیں. جو بھی یہ چیز سوچ رہے تھے یا سمجھ رہے تھے سم ڈیز اگو, خان صاحب نے مجھے لگتا ہے ان کو بڑا اسٹرانگ پیغام دے دیا ہے کہ ابھی بھی وہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے نہ سیاسی طور پر کوئی بات سن سکتے ہیں اور نہ ذاتی طور پر بشرا صاحبہ کے اوپر کوئی بھی بات سن سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان پہ اور ہمارے میزائل پروگرام پہ جو پابندیاں آئی ہیں یو ایس سینکشنز کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جاتے جاتے ایک اس طرح کا قدم ہے جو کہ میں بھی انہوں نے اپنے عوام کی نظروں میں کچھ پذیرائی حاصل کرنے کے لیے لیا ہے. اور اس کی پرائمری وجہ لوگ اکثر اس کو پی ٹی آئی والے اپنے دل میں کھل کر تو نہیں کہہ رہے, لیکن پی ٹی آئی والے کئی دفعہ اس کو اس سینس میں دیکھ رہے ہیں کہ جی مطلب میں کوئی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہی پی ٹی آئی کی, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جیسے شہباز گل ہیں یا زلفی بخاری بھی ہیں جو خاص طور پر یہ بیرونی معاملات دیکھتے ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ مذمت کی ہے اس چیز کی, اور انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بھی اس میں خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور پاکستان یہ بات بھی بولی ہے کہ پاکستانی جو یہ میزائل پروگرام ہے اس حوالے سے جو ان کا ایک نیشنل موقف ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور وہ وہیں اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. تو یہ بات بہرحال انہوں نے کی ہے, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں یا کچھ پی ٹی آئی کے سمپتھائزرز ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ چلیں جو بریگیڈ ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ مے بی انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستانی ریاست کو, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کا باقاعدہ بیان ہے اس حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ خاص طور پہ میزائل پروگرامز میں کچھ لانگ رینج میزائلز ہیں جو کہ ان کے لیے امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہے, اور جس کی وجہ سے یہ جو پابندی ہے یا جو ریسنٹ موو ہے یہ کیا گیا ہے. تو بہرحال آئی تھنک اس میں پاکستان کی طرف سے اور پاکستانی جو ایٹ لیسٹ پاکستانی ریاست ہے ان کی طرف سے ایز فار ایز آئی نو دا میٹر کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا ایسی کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کو ایک بالکل ریگولر میٹر کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بات بہرحال ایک بڑی ایک ایویڈنٹ بات ہے, اور آئی ایم شیور کہ جب بھی کوئی پابندیاں آئی ہیں چاہے کسی بھی اس پہ آئی ہوں کسی بھی ملک پہ آئی ہوں, جیسے ایران کے اوپر سینکشنز آپ امریکی سینکشنز کی مثال لے لیں, جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایز اے نیشن اس ملک نے اپنے آپ کو اور بہتر کیا ہے. سب سے بڑی مثال اس کی ایران ہے, اس نے اپنے آپ کو از خود بلڈ کیا ہے, اور ان کی تو آپ کو پتہ ہے جو سینکشنز ہیں ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, یہ تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے اس کے موازنے میں. لیکن یقیناً جب کسی نوٹوریس پاور کی طرف سے آپ کی طرف نزلہ گرے یا آپ کی طرف ڈسپلیجر کا اظہار ہو تو آئی تھنک وہ ایک بات کی ضمانت بھی ہوتا ہے کہ مے بی یو ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. اور اسی وجہ سے کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں وہ امریکہ کی طرف سے سینکشنز آئی ہیں تو یہ ہم نے یقیناً کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا. اٹس پرائمریلی ڈیو ٹو سرٹن میزائلز جو کہ پاکستان کے لانگ رینجنگ میزائلز ہیں, ان کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ اس بارے میں آن ریکارڈ ہیں بات کرنے کو. تو یہ صرف اس حد تک یہ چیز ہے, یہ سینکشنز کی جو وجہ ہے وہ صرف یا سبب ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے, نتھنگ مور ٹو اٹ. اس کا دوسرا اور کوئی اینگل نہیں ہے. اگر کوئی بھی اس کو زبردستی کسی اینگل سے جوڑنا چاہ رہا ہے یا نتھی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا فیکچولی اسپیکنگ اس کے علاوہ اور کوئی اینگل نہیں ہے.